गुजरांवाला के हवाले से, इस इल्म फ़न के हवाले से जो गुफ्तगू है उसका हम आगाज़ करेंगे आपके साथ। कि काले मेरे कपड़े ते काला मेरा पेस ते गुनाही परया फिरा मैं ते लोकी कैन दरवेश। कि आप कब से ये सूफ़ीज़म की तरफ आप आए और सूफ़ीज़म में आप इन्वॉल्व हुए? मैं बीकॉम में पास हुआ तो मेरे अब्बा जी ने मुझे एक किताब गिफ्ट की और उस किताब का नाम था दिल दरिया समंदर। ये वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब थी। आपको इंस्पायर किया किस शख्सियत ने मुझे, और इंट्रोड्यूस करवाया किस शख्सियत ने? और उसको इल्म इरफान की बातें कह लें, उसको फैज़ की बातें कह लें, उसको वासिफ़ की बातें कह लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। नाज़रीन, GFPP के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान बशारत हुसैन आपके साथ। नाज़रीन, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स लेके आएँ जिसमें उनको कुछ नॉलेज भी मिले, कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें नई नस्ल के लिए। तो इसी हवाले से हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं और आज के इस प्रोग्राम में जो शख्सियत हैं, इल्म के हवाले से उनका एक बड़ा नाम है, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान साहब, आपकी आवाज़ अक्सर लोग आपको बड़ा जानते हैं, पहचानते हैं, आपके मानने वाले भी हैं, आपके चाहने वाले भी बहुत हैं। और जब आप बिशारत भाई, मानने वालों की बात तो आपने कर दी, तो मानने वालों से मुझे वो बाबा फरीद का शेर याद आ गया कि काले मेरे कपड़े ते काला मेरा पेस ते गुनाही परया फिरा मैं ते लोकी कैन दरवेश। तो मानने वाली बात तो ठीक नहीं लेकिन ये है कि आपने तारुफ़ करवाया, बहुत शुक्रिया। बस मेरा तारुफ़ यही है कि मेरा तारुफ़ मेरे उस्ताद हैं और मेरे वालिदैन हैं, और मैं अपने आप के बारे में कहता हूँ कि की जाना मैं कौन। इरफान साहब, ये इसमें आपका बड़ापन है कि आप जिस मुकाम पे हैं फिर भी आप अपने हवाले से जब भी गुफ्तगू करते हैं आप अपने आप को बहुत उस नीचे ले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, जब आप बोलते हैं, खूबसूरत आवाज़ है आपकी, आपके पास नॉलेज है, और जिस तरह आप बहुत से प्रोग्राम्स हमने आपके सुने भी हैं, देखे भी हैं, तो इन बुलंदियों पे हैं आप। मैं समझता हूँ कि बुलंदियों पे हैं, लेकिन ये फ़कीर मंश इंसान है आप। और आप जिस हिसाब से आपने अपना तारुफ़ करवाया, बड़ा यकीनन वो बड़ा काबिल तहसीन है। तो इरफान साहब, ये प्रोग्राम जो है हमने आपके हवाले से स्पेशली इसलिए किया क्योंकि आपके चाहने वाले, जानने वाले इस शहर में बहुत हैं और आपको सुनना चाहते हैं। तो आप तालीम के शोबे से भी मुंसलिक हैं जी, और उसके अलावा आप जो है वासिफ़ अली वासिफ़ के बहुत मानने वाले हैं जी, और वासिफ़ संगत में भी आपका बड़ा रोल है। तो गुजरांवाला के हवाले से, इस इल्म फ़न के हवाले से जो गुफ्तगू है उसका हम आगाज़ करेंगे आपके साथ। कि आप कब से ये सूफ़ीज़म की तरफ आप आए और सूफ़ीज़म में आप इन्वॉल्व हुए? बिशारत भाई, सूफ़ीज़म, स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्चुअलिज़म, ये बहुत सारी बातें कुछ मिक्स हैं। तो मैं अक्सर प्लेटफॉर्म में ये बात किया करता हूँ कि मैं क्रिकेट का नेट किया करता था और मेरे उस्ताद आज़म भट्टी साहब थे। तो आज़म भट्टी साहब मेरे हाथों में हाथ डालकर मुझे हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी सुनाया करते थे। वो दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर, और तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस तरह की बेशुमार बातें, और हमने अपने घर में भी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कुलियात में यही बातें सुन रखी थीं। तो मैं बीकॉम में पास हुआ तो मेरे अब्बा जी ने मुझे एक किताब गिफ्ट की और उस किताब का नाम था दिल दरिया समंदर। ये वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब थी। और वो ज़माना जब हम मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं और हम ज़ुल्फ़ व रुख़सार की बातें करते हैं और
زلف ایہار کی باتیں کرتے ہیں، اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب لگے جس کا پہلا مضمون کھولیں، پہلا صفحہ پلٹیں تو اوپر ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوتا ہے محبت، اور وہ محبت بڑا فیسینیٹ کرتا ہے یار اس زمانے میں یہ محبت۔ اب محبت کا جب مضمون پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ محبت کی تعریف مشکل ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، افسانے رقم ہوئے، شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے، بات کچھ اور ہے، افسانہ کچھ اور ہے۔ پھر اس میں لکھا تھا کہ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے، محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں، محبوب کی جدائی آنکھوں کی بینائی چھین لیتی ہے، اور مدت بعد محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ اور یہ محبت کا پہلو کانسیپٹ میرے لیے تو ہلا دینے والا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا محبت ہے کہ ہم تو ساری عمر اس کو کچھ اور ہی سمجھتے رہے، تو اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن کو ہم محبت سمجھتے تھے، لیکن یہ تو کوئی لافانی اور ڈیوائن پاور کی محبت ہے۔ میں نے صبح اعظم بھٹی صاحب کو یہ سارا وہ پیراگراف سنا دیا، تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑا، اور ساتھ ہی گراؤنڈ کے ساتھ ایک دکان تھی پرنس کھٹالی، وہ میر جہانگیر صاحب، ان کے پاس لے گئے، تو ان کے پاس کہتے ہیں یہ ہیں جی جہاں سے واصف علی واصف صاحب کی محبت ملتی ہے۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا، اس وقت میر صاحب کلین شیپ میں تھے، اور انہوں نے مجھے بٹھایا، اور ان کے پاس ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس تصویر پہ واصف صاحب کی ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، واصف کو در سردار پکارا ہے کس نے، انکار کی صورت ہے نہ اقرار کی صورت۔ یہ پوئٹری لکھی تو مجھے کہتے ہیں آپ بھی لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی سر تھوڑا بہت۔ اچھا عرفان صاحب، یہاں پہ میں آپ کے بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ آپ کو انسپائر کیا کس شخصیت نے مجھے، اور انٹروڈیوس کروایا کس شخصیت نے؟ میر جہانگیر جی۔ اور واصف صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فقرہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جو انسان کا احسان مند نہیں ہو سکتا، اس نے اللہ کا کیا احسان مند ہونا ہے۔ تو مجھے اس فقرے نے بڑا جھنجھوڑا، اور میں میر جہانگیر صاحب کا احسان مند ہوں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں جب ہم کسی اپوزٹ جینڈر کی محبت میں گرفتار تھے، ہو سکتے تھے، کسی اور طرف جا سکتے تھے، ہم ڈی ٹریک ہو سکتے تھے، ہم ڈسٹرب ہو سکتے تھے، اس وقت گھر کے پاس ہی ایک دکان، اور اس دکان میں میر جہانگیر صاحب، اور ان کے پاس بیٹھنا ہوا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی لکھا تھا، اور وہ لکھا یہ تھا کہ سنا تھا کہ چھٹ جاتی ہے دھند بارش کے بعد، چلو آج رو کے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آتے جاتے رہا کرو، اور وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ میر صاحب سے ملاقاتیں جاری ہیں، اور الحمدللہ انہی کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھی ہیں، اور اس کو علم و عرفان کی باتیں کہہ لیں، اس کو فیض کی باتیں کہہ لیں، اس کو واصف کی باتیں کہہ لیں۔ اچھا آپ کی گفتگو مزید ہم جاری رکھتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ واصف صاحب کو ماننے والے بہت سے لوگ ہیں جی۔ اشفاق احمد صاحب بہت بڑا نام ہے، تو اشفاق صاحب بھی ان کے پاس جاتے تھے، اور ان سے بڑی باتیں اشفاق صاحب کی کتابوں میں اور ان کی گفتگو میں ہم نے سنی۔ تو اشفاق صاحب سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی یا رسائی ہوئی ان تک؟ جی، اشفاق صاحب کے پاس میں گیا، اور میرے پاس اس وقت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، تو بابا جی اس وقت ضعیف العمری میں تھے، اور میں ان کے پاس بیٹھا، اور ان کے وہ بیمار تھے، بہرحال ان سے زیادہ ٹائم بانو آپا نے دیا۔ تو میں نے کہا کہ بابا جی کچھ عنایت کریں، کچھ بات بتائیں۔ انہوں نے کہا واصف صاحب کی کتاب پکڑی ہے اور مجھ سے باتیں پوچھنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ ملا کر اداس لوگوں سے، روپ تیرا بکھر نہ جائے کہیں۔ تو اتنے بڑے بابے کی کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، تو مجھ سے بہرحال انہوں نے مجھے پیار دیا، اور پھر دعائیں دیں، اور پھر یہاں پر ایک سیمینار ہوا تھا گجرانوالہ میں واصف خیال سنگت کا، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ بابا جی اشفاق صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر بھی ہم ان کو لے کر آئے۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان کہ ان سے میری ملاقات رہی۔ اچھا عرفان صاحب، میں بھی بڑا خوش قسمت ہوں اس حوالے سے
کہ مجھے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے 2 پروگرام ان کے ساتھ کرنے کا موقع ملا گوجرانوالہ آرٹس کونسل کے پلیٹ فارم سے. تو میں نے انہیں بڑا مطلب ان کی شخصیت اور پھر بانو آپا کی جیسے آپ بات کرتے ہیں وہ پورا گھر جو ہے علم و ادب کا ایک خزانہ تھا. تو ان کے جانے کے بعد بڑا ایک گیپ آیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جس علم و ادب کی آپ نے بات کی ہے اس علم و ادب کا ازل سے لے کر ابد تک کوئی گیپ نہیں ہے. واصف مجھے ازل سے ملی ہے منزل ابد, ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. تو میں گیپ نہیں سمجھتا. اب چونکہ یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات ہے, اور اگر میں علم کی تعریف کرنا چاہوں تو لوگ اپنے اپنے انداز میں علم کو بیان کرتے ہیں. علم جاننے کو کہتے ہیں, علم کھوج کو کہتے ہیں, علم تلاش کو کہتے ہیں, علم اپنے آپ کی پہچان کو کہتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے علم جو ہے یہ مدینۃ العلم تک پہنچنے کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچنے کا نام علم ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ علم اس باغ تک پہنچنے کا راستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے, یہ حضرت علی کی بات ہے, یہ اہل رسول کی بات ہے, یہ اصحاب کی بات ہے, یہ اولیاء اللہ کی بات ہے. تو اس کا ویکیوم میرے نزدیک کبھی بھی نہیں رہا. وہ جو لوگ تھے, جو بابا جی اشفاق صاحب تھے, بابا جی سے کے ساتھ حضرت واصف علی واصف تھے, جو شمس تبریز سے بات شروع ہوئی, جو رومی سے شروع ہوئی, الحمدللہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو اس پیوٹل اور سینٹر پوائنٹ کی طرف لے جاتے ہیں. ہاں وہ وقت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے انشاءاللہ. اچھا عرفان اشرف صاحب, صوفیزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیسے آپ اس کو پیش کرتے ہیں صوفیزم؟ بشارت بھائی, یہ جو ہم آج کل فیشن میں ہے صوفیزم, ویسے تو ایک ہے اسپرچویلٹی, ایک ہے روحانیت, ایک ہے اسپرچولیزم اور ایک ہے انٹلیکچولیزم. بہت ساری باتیں ہیں. اب لوگوں نے گیان حاصل کیا ہے. آپ بابا بدھا کی بات کر لیں, بابا بدھا کے لوگ ایک جگہ پر آلتی پالتی بچھا کر بیٹھتے ہیں اور کنسنٹریٹ کرتے ہیں, دھیان کرتے ہیں, گیان حاصل کر لیتے ہیں. کنفیوشزم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی پاور کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. لیکن جس اسپرچویلٹی اور روحانیت کی میں بات کرتا ہوں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچتی ہیں. اور ہم نے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے یہی سنا ہے کہ میرا نام واصف باصفا, میرا پیر سید مرتضیٰ, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میں سدا بہار کی بات. تو وہ جو وہاں تک پہنچنے کا ہے اور جو روحانیت کے اس مقام پر ہوتے ہیں وہ تو جو ہوتے ہیں نا نوافل, ان کو بھی اپنے آپ پر فرض کرتے ہیں. وہ جو 2.5% کی بات کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ جناب 2.5% آپ نے اپنے مال میں سے دے دینا ہے, وہ تو اپنا مال ہی دے دیتے ہیں, وہ اپنی تو جان نثار کر دیتے ہیں. وہ تو اپنے رب کے ساتھ, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بولنے والی بات ہوتی ہے, تو وہ تو ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بات کا میرا خیال ہے کہ یہی جواب ہے کہ یہ جس روحانیت کا واصف صاحب نے تذکرہ کیا ہے وہ محبت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچ. بے شک یہ مطلب صوفیزم جو ہے یہ شروع ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی پاک کی سے آگے چلتا ہے جی. اور کوئی جو صوفیزم کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ جب تک وہاں تک نہیں پہنچا یا وہاں تک اس کی وہ نہیں ہے, رسائی نہیں ہے یا ان تک پہنچ نہیں ہے, وہ صوفی نہیں بن سکتا. دیکھیں صوفی کہہ لینا یا آپ اس کو درویش کہہ لیں, آپ اس کو صاحب حال کہہ لیں, آپ اس کو صاحب اسرار کہہ لیں. صاحب اسرار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راز جان لیتا ہے. صاحب عرفان کون ہوتا ہے؟ جس کو پہچان ہو جاتی ہے. اور سب کچھ تو خدا سے مانگ لیا ان کو مانگ کے,
اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. تو آپ نے جب ان تک رسائی حاصل کر لی ہے تو اور کیا لینا ہے. تو یہ جو باقی لوگوں نے پاور حاصل کرنے کے لیے مراقبے کیے ہیں، آپ لوگوں نے کھلی قبروں میں بیٹھ کر چلے کاٹے ہیں، جنگلوں پہاڑوں میں خاک نشینی کی ہے، کچھ نہ کچھ حاصل انہیں ضرور ہو گیا ہے. لیکن جس صوفی تھاٹ کو میں مانتا ہوں وہ حضرت علی پاک کے دروازے سے گزر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک لے کر جاتی ہیں. عرفان اشرف صاحب، ماشاءاللہ آپ کا علم، آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں اور ہمارے دیکھنے والے یقیناً ان کو پسند بھی کریں گے. اس پروگرام کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. صرف اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں، واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے کوئی ان کا خوبصورت سا کلام آپ سنائیں. دیکھیں، واصف صاحب کی تو ہر بات ہی، وہ کہتے ہیں کہ انہی کی ایک بات یاد آ گئی. ان کی کتاب کا ایک انتصاب ہے کہ پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہوا کرتی ہے. اچھا، واصف صاحب کی تو ہر بات ہی، میں نے اپنے کسی پروگرام میں پہلے بھی بتایا کہ اللہ جب ظاہر ہی ظاہر تھا تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے، پھر اللہ چھپ گیا اور آپ کو ظاہر کر دیا. اب بندے پر ہے کہ وہ چھپ جائے اور اللہ کو ظاہر کر دے. اب اس ایک چھوٹے سے فکرے میں جدید سائنس میں کریشن آف یونیورس سے لے کر آبجیکٹیو آف لائف سارا کچھ اسے ایک فکرے میں بیان کر دیا. پھر آپ اپنے من کی دنیا کی تلاش بات کرتے ہیں. آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے. اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت. وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا. اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق ٹھہرانا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں. آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن. آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل. آپ کا باطن محفوظ ہو گیا تو سمجھو ظاہر بھی محفوظ ہو جائے گا. اور پھر واصف صاحب کا بڑا زبردست فکرہ کہ یاد کا نام درود ہے اور ادب کا نام فیض ہے. یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہی کرتے ہیں تو یہی درود ہے. پھر آپ نے فرمایا، پوچھا کسی نے کہ درود پاک کا جواب کیسے پتہ چلتا آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کی آنکھوں سے درود پاک پڑھتے ہوئے آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھو جواب ادھر سے آیا ہے. اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش ہے. اور فقیری شروع ہوتی ہے منفعت بخش ہونے، بے ضرر ہونے پر، اور مکمل ہوتی ہے منفعت بخش ہونے پر. آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش ہونا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں فقیر ہو گئے. پھر آپ سے کسی نے پوچھا آسان فقیری بتائیں. آپ نے فرمایا کہ آپ کے دروازے پر 40 دن تم نے کھانا نہیں کھانا، اس وقت تک جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ نہ بٹھا لو. تو پھر 40 دن تک تم نے جھوٹ نہیں بولنا، پھر تم جو بولو گے وہ اللہ سب کچھ سچ کر دے گا. کیا بات. تو اس طرح کی بے شمار باتیں. چلیں جی، بہت اچھا لگا آپ سے یہ گفتگو کر کے. واصف صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس بہت علم ہے، ان کی چیزوں کو آپ بڑی اچھی طرح آپ نے پڑھا بھی، آپ جانتے بھی ہیں. آپ کا اس کو ایکسپلین کرنا آپ کا ایک اپنا سٹائل ہے. بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آج گفتگو کر کے. اور ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ اس پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں اور دوسرے ٹاپکس جو ہیں اس حوالے سے ان سے بھی ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے اور آپ سے خوبصورت سی باتیں سنتے رہیں گے. GFPP ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سب ایسے اہل علم لوگ اور جو ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ان کو ہم اکٹھا اس پلیٹ فارم پہ کریں. اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان سے خوبصورت باتیں سنیں گے اور ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے. ناظرین، آپ کے ذہن میں ابھرنے والا کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہم عرفان اشرف صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رابطے میں رہے گا. GFPP کے پلیٹ فارم سے اپنے میزبان بشارت حسین کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.